सोशल मीडिया के ऊपर जो रिएक्शन आया उसके नतीजे में फिर अगले दिन बिलावल को शाजिया मरी को साथ भी ले जाना पड़ा और अपने साथ भी बिठाना पड़ा। ये वो अवाम की ताकत है जो सोशल मीडिया के जरिए वो एक्सरसाइज करते हैं और दुनिया भर में करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी करवा दी है कि भाई हम बिजली मजीद महंगी कर देंगे। जी हाँ जी, भारत में 4 साल बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए इजाफा, उसके ऊपर भी वहां पे शदीद ऑपोजिशन ने एहतजाज किया। रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। 1 जून तक आप जब तक मर्जी दुकानें खोलें, 24 घंटे खोलें। MNA कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर कह रहा है कि जनाब वो DC का मुझे फोन आया, कॉल आई, मैसेज आया कि भाई आप इससे मिलें। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहां पे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भाई UAE बराह रास्त मुलव्वस था हमारे ऊपर हमले में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल के रख दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ सामने आप देख सकते हैं शाजिया मरी साहबा बैठी हुई है। ये गुज़िश्ता रोज कोयटा गए तो उनको अपने साथ लेके गए। उससे एक दिन पहले जिस बुरे तरीके से बिलावल ने शाजिया मरी को डांटा और कैमरों के सामने डांटा, जिस तरह तौहीन आमेज तरीके से उनसे बात की, वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई चीज। मीडिया की जानिब से कोई चैलेंज नहीं आया। बड़े बड़े सहाफी, कॉलम निगार, ये वो आप देखेंगे वो इसके अंदर भी तौजियात पेश करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो रिएक्शन आया उसके नतीजे में फिर अगले दिन बिलावल को शाजिया मरी को साथ भी ले जाना पड़ा और अपने साथ भी बिठाना पड़ा। ये वो अवाम की ताकत है जो सोशल मीडिया के जरिए वो एक्सरसाइज करते हैं और दुनिया भर में करते हैं। मीडिया के पास पहले गेट कीपिंग होती थी। ये जो भी खबर आनी थी, कोई चीज आनी थी, कोई बयानिया बनना था, वो किसी कॉलम के जरिए, किसी खबर के जरिए, किसी TV प्रोग्राम के जरिए होता था। अब वो चीज खत्म हो गई है। अब चाहे अखबार हो जाए, चाहे TV हो जाए, चाहे रेडियो हो जाए, वो सोशल मीडिया को फॉलो करता है। सोशल मीडिया लीड करता है पूरी दुनिया के अंदर और ये एक, अब जिसे आप कह सकते हैं, फैक्ट है। और बिलावल ने भी जो शाजिया मरी को साथ बैठाया, ये नहीं कि अचानक बिलावल जो है वो वडेरा बिलावल जो है वो अचानक जमहूरियत पसंद हो गए और वोट की इज्जत उनको याद आ गई और ये हो गया वो हो गया। नहीं, ये वो जो अवामी प्रेशर पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये उसकी वजह से है। बाकी जितनी वोट को वो इज्जत देते हैं, जितनी अवामी नुमाइंदों को वो इज्जत देते हैं, वो आप देख चुके हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। माजी में आपने देखा होगा कि एक और सूबे की वज़ीर आला को उन्हीं की असेंबली के एक रुकन ने गले मिलने की कोशिश की तो कैसे आगे से उनको एक तरह से झटक दिया गया। और यही सलूक सारी जमातों के अंदर होता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो है वो सोशल मीडिया नहीं था, पहले सिर्फ अखबारात थे, फिर मीडिया आ गया। मीडिया कुछ इनके ऊपर तनकीद भी करता था, इनके हवाले से बातचीत भी होती थी। अब वो मीडिया तो मेरे ख्याल में वो CNN बन गया पाकिस्तान का मीडिया। वो मशरिक वस्ता से लेके, चाइना से लेके, यूरोप से लेके साउथ अफ्रीका तक सारे मसाइल पे वो बात कर रहा होता है। लेकिन ये जो चीजें वो उसको नजर नहीं आती क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया मीडिया पर। एनीवे, जैसा मैंने कहा कि ये अचानक कोई बिलावल भुट्टो साहब के अंदर कोई जमहूरी लीडर नहीं जाग गया। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी आओ भगत हुई है, जो उनके ऊपर तनकीद हुई है, ये उसके नतीजे में फिर आपने ये रद्द अमल देखा। अच्छा जी, मैं एक TV प्रोग्राम का एक क्लिप देख रहा था। नौजवान एक सहाफी हैं, वो इंटरव्यू किसी को कर रहे थे और वो बंदा ये बता रहा था, ये सामने आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, कि बिजली का जो उनका बिल है वो 11,000 रुपए का आया है और घर के दूसरे अखराजात भी काफी हैं। ऑब्वियसली महंगाई है। उन्होंने कहा कि एक अंगूठी बेचने आया हूं इस बाजार में, मेहनत करनी आती है, मार्केट में काम ही नहीं है, फारिग बैठे हैं, पता नहीं हुकूमत क्या करना चाहती है, अल्लाह को ही कहते हैं। वो शहरी जो है उसने ये कंप्लेन की कि भाई अब हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं। और वो ये बता रहा है कि भाई मैं अंगूठी एक बेचने आया हूं क्योंकि मैं बिजली का बिल नहीं दे सकता, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है। लेकिन ये आप अगली खबर देखें। खबर ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी करवा दी है कि भाई हम बिजली मजीद महंगी कर देंगे। जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। ये हालत है भाई कि गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है और लोग कभी कोई पंखा बेच रहा है, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है और इस तरीके से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसकी खबर है, पाकिस्तानी मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है, एक्सप्रेस न्यूज की खबर है। भारत में 4 साल बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए इजाफा। जी हाँ जी, 4 साल के बाद सिर्फ 3 रुपए इजाफा और उसके ऊपर भी वहां पे शदीद ऑपोजिशन ने एहतजाज किया। इधर इन्होंने पेट्रोल की कीमतों के साथ क्या किया? अच्छा, यहां पे गैस की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में क्यों इजाफा होता है? ये बार बार कहते हैं आलमी मंडी में ये हो गया, आलमी मंडी में वो हो गया। उससे
تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے، لیکن مین ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو مقامی معیشت ہے یا آپ کی جو اوور آل معیشت ہے وہ برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، اتنی سرمایہ کاری آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن ان کے تمام تر دعووں کے باوجود چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں، اور اس وجہ سے یہاں پہ فوراً چیزوں کی قیمت اوپر جاتی ہے۔ اگر آپ کی اکانومی اچھے طریقے سے چل رہی ہو، آپ کے پاس اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہو، مختلف شعبوں کے اندر پیسہ کمایا جا رہا ہو، تو آپ کہیں پہ سبسڈی دے دیتے ہیں، کہیں پہ آپ ٹیکس کم کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر بڑا تو ٹیکس لگا ہوا ہے، اتنا زیادہ، 100 روپے سے زیادہ تو اس کے اوپر ٹیکس ہے پیٹرول کے اوپر، آلموسٹ غالباً کوئی 115-120 روپے کے قریب ٹیکس لیا جاتا ہے پر لیٹر۔ تو وہ اگر کم کر دیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ قیمت کتنی کم ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں پاکستان کے اندر، وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی معاشی پالیسیاں، یعنی موجودہ حکمرانوں کی معاشی پالیسیاں مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہیں۔ ان کے دعوے اپنی جگہ پہ، ان کی باتیں اپنی جگہ پہ، ان کے غیر ملکی دورے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے نتیجے میں یہاں پہ کیا آیا، یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے، مریم بی بی نے خود یہ خبر شیئر کی ہے کہ بھائی میں آذربائیجان جا رہی ہوں۔ جی ہاں جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آذربائیجان کا وہ دورہ کریں گی، وہاں کے جو صدر ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور اس کے نتیجے میں یقیناً چیزیں آگے ہو سکتا ہے بڑھیں اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی آئے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ول بی لیونگ فار باکو ٹمارو انشاءاللہ، اور انہوں نے کہا کہ 3 دن کا یہ اسٹیٹ وزٹ ہوگا ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ورلڈ اربن فورم۔ وہاں پہ ان کی ملاقات ڈیورنگ دس وزٹ، انہوں نے بتایا کہ آذربائیجان کے جو صدر ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی ٹو ڈسکس اسٹرینتھنگ بائیلیٹرل کوآپریشن اینڈ پارٹنرشپ ان اربن ڈیولپمنٹ، کلائمیٹ ریزیلینس، ٹوریزم اینڈ انویسٹمنٹ۔ تو چائنا میں یہ گئی تھیں، وہاں سے اب تک کتنی انویسٹمنٹ آ گئی، جاپان بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ گئی تھیں، کتنی انویسٹمنٹ آ گئی۔ میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ بیٹھے پریس کانفرنس کرے، ان کے وزراء بتائیں کہ جی یہ دورہ ہم نے کیا تھا اور اس دورے کے نتیجے میں یہاں پہ اب تک اتنی انویسٹمنٹ آ چکی ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کے دورے تو چل رہے ہیں، یہ باہر بھی جا رہے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے وہ ٹو بی آنیسٹ ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ کبھی کہتے ہیں جی اتنی انویسٹمنٹ آ گئی، کبھی کہتے ہیں اتنی انویسٹمنٹ آ گئی، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ تو اس سے کافی ڈفرینٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا جی کہ ڈیورنگ دا وزٹ آئی ول آلسو ہیو دا آنر آف میٹنگ دا پریزیڈنٹ آف آذربائیجان، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ گلمپسز فرام دا میکنگ آف پاکستان پیویلین آف اپنی چھت اپنا گھر ایٹ دا باکو اولمپک پیویلین، تو وہاں پہ اپنی چھت اپنا گھر جو ان کا منصوبہ ہے جی، اس کی بھی وہاں پہ ایگزیبیشن ہوگا، وہاں پہ وہ گھر بنا کے دکھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنے آرڈرز ملیں گے۔ اب پتہ چلے گا جناب جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ان کی حکومت بتائے گی ہمیں کہ بھائی اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اتنے ارب ڈالر کے جناب ہم نے پروجیکٹ دنیا میں بھیج دیے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، چائنا، جاپان، یہ جو سارے دورے ہوئے، برازیل، ان کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا مالی طور پہ، یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اسی لیے تو یہ دورے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب حالت یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہے۔ پچھلے دنوں خبر آئی، انصار عباسی صاحب کی خبر تھی کہ وہ جو ایک کمیٹی ہے، غالباً پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، جو SIFC کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی کا 16 ماہ سے اجلاس ہی نہیں ہوا، یہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی۔ اچھا، اب اس حوالے سے میری کسی سے بات ہو رہی تھی، ایک بڑے چینل کے بیورو چیف سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی SIFC کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، کوئی بڑے پیمانے پہ منصوبے ہوں گے تو کوئی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ کوئی چیزیں تو آگے بڑھ ہی نہیں رہی، چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ SIFC کے ذریعے اگر کئی $100 کی انویسٹمنٹ آ چکی ہوتی تو روزانہ ہو سکتا ہے اجلاس بلا لیا جاتا کمیٹی کا۔ تو جب انویسٹمنٹ ہی نہیں آ رہی، منصوبے ہی نہیں ہیں، تو بھائی پھر اجلاس بلا کے کیا کرنا ہے؟ اور پھر جو انویسٹمنٹ آئی بھی ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ پچھلے دنوں شہباز رانا صاحب نے سٹوری دی، وہ جناب گوادر کے اندر وہ جو ڈونکی میٹ کے حوالے سے ایک پلانٹ ہے کسی چائنیز بزنس مین کا، اس نے خط لکھ دیا کہ بھائی ہم یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دیگر جو چائنیز بزنسز ہیں ان کو بھی وارننگ دے دی کہ بھائی پاکستان آ کے انویسٹمنٹ مت کرنا۔ پھر راتوں رات یہاں پہ مشینری ہلی اور بیوروکریٹس دوڑے، ریڈ ٹیپ ختم کی گئی اور اس کا مسئلہ حل کیا گیا۔ تو بھائی یہاں پہ جو بھی آتا ہے، جو بھی آ کے انویسٹ کرتا ہے، اس کے بزنس کو آپ دبا دیتے ہیں، چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ ریڈ ٹیپ ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، جو فورن انویسٹرز بھی ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں، اور یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ میری کسی جگہ پہ ملاقات ہوئی ایک فورن انویسٹر سے، وہ اتنا زیادہ پریشان تھا، وہ کہہ رہا تھا یار کہ بھائی اس طرح کی صورتحال تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اوپر کی جو
قیادت ہے کسی بھی ادارے کی ہو بہت اچھی ہے, ہم سے تعاون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں, پر نیچے جب ہم جاتے ہیں جو مختلف محکموں کے اندر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے وہ ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں. جب تک پیسہ نہ دو, جب تک یہ چیز نہ کرو, وہ جناب معاملے کو آگے نہیں چلاتے. تو جان کے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو روکا جاتا ہے. شاید اس سسٹم کا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ چیزوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. میں نے شاید یہ پہلے بھی آپ کے ساتھ بات شیئر کی تھی. ایک بزنس مین ہے ممتاز مسلم صاحب, ان کا افغانستان میں ہوٹل ہے, غالباً 5 اسٹار ہوٹل ہے, بیرن ہوٹل, بہت بڑا وہ ہوٹل ہے. انہوں نے وہ افغانستان کے اندر بنایا. ایک اور ہوٹل ان کا عراق کے اندر ہے, وہ بھی بہت بڑا ہوٹل ہے, بیرن ہوٹل ہے, 5 اسٹار ہوٹل ہے. اور اس کے بعد اب وہ دبئی بیسڈ ہیں, پاکستانی بزنس مین ہیں. اب وہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ہوٹل کی چین لے کے آئے اور وہ نتیا گلی میں انہوں نے ہوٹل بنایا, ڈبل ٹری ہلٹن. انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ بھائی اتنا ہمیں تنگ نہ افغانستان میں کیا گیا, نہ کسی نے رشوت مانگی, نہ ہی عراق میں کیا گیا, جتنا تنگ ہمیں بیوروکریسی نے پاکستان میں کیا. ہر جگہ پہ ہرڈل جو ہے وہ ڈالی گئی, ہر جگہ پہ. انہوں نے کہا میں حیران رہ گیا. وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, کئی ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ کر چکے ہیں, اتنا بڑا ہوٹل انہوں نے کھڑا کر دیا, انٹرنیشنل چین لے کے آئے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں دوبارہ ایسی غلطی سوچتا ہوں کہ نہ کروں. اتنا تنگ کیا یہاں پہ بیوروکریسی نے, ہر چیز میں ہرڈل ڈالی ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ریسنٹلی ایک بزنس جو اسلام آباد کے قریب ہے, بلکہ اسلام آباد کے اندر ہے, جس میں 80% انویسٹمنٹ جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ ہے. اونر جو ہے وہ فورنرز ہیں, ان کا جو سی ای او ہے وہ بھی ایک فورن کنٹری کا. ان کے دفتر پہ چھاپا مار دیا گیا جناب انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ ٹیکس ریکارڈ چیک کرائیں, یہ کروائیں. وہ بندہ کہتا ہے بھائی ہمیں کوئی نوٹس آپ بھجوا دیتے, کلیشن کوفیں مشین گنے اٹھا کے بندے اندر چلے گئے. ایسے ماحول کے اندر کوئی انویسٹ کرے گا؟ بھائی آپ نے کسی سے کوئی اس کے کاغذات وغیرہ چیک کرنے ہیں, جو کچھ بھی کرنا ہے آپ ضرور کریں. پھر وہ ہائی کورٹ میں وہ لوگ کیس لے کے گئے. تو وہ بھی بندہ کہہ رہا تھا, جس بندے نے مجھے بتایا کہ وہ بندہ اس کو بتا رہا تھا کہ بھائی اوپر لیول پہ SIFC کے جو انچارج ہیں, جس ادارے کے افسران, وہ بہت پروفیشنلی ہم سے بات کرتے ہیں, پروفیشنلی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. دیگر جو ان کے ادارے سے وابستہ لوگ ہیں وہ پروفیشنلی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن جب یہ دوسری سائڈ پہ آتے ہیں, ہم بیوروکریسی کی سائڈ پہ, اتنا تنگ کیا جاتا ہے. ہر جگہ پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ادھر پیسہ دیا جائے, ادھر پیسہ دیا جائے, اور اتنی بڑی ہم سے انویسٹمنٹ کروا دی ہے, اور کبھی کہتے ہیں یہ چیز نہیں مل رہی, کبھی کہتے ہیں وہ چیز نہیں مل رہی. تو اس ماحول کے اندر کون یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو یہ ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے, خود سوچنے کی ضرورت ہے. کیا اپنے دشمن ہم خود بنے ہوئے؟ پنجاب میں جناب 1 جون تک جو ریسٹرکشن تھی ٹائم کی کہ آپ نے 8 بجے دکان بند کرنی ہے, 10 بجے ریسٹورنٹ بند کرنا ہے, وہ ریسٹرکشن ہٹا دی گئی ہے. 1 جون تک آپ جب تک مرضی دکانیں کھولیں, 24 گھنٹے کھولیں, یعنی جو بھی پہلے ریسٹرکشن تھی اب وہ ریسٹرکشن نہیں ہے, کیونکہ عید بھی آنے والی ہے. لیٹس ہوپ کہ اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اور وہ بہت سارے جو دکاندار ہیں, عام لوگ ہیں, وہ جس طریقے سے سفر کر رہے ہیں ان کی سفرنگ میں کوئی کمی آئے گی. اور باقاعدہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے پنجاب میں. اچھا, عادل بازئی صاحب کی جو سٹوری ہے, جو ڈپٹی کمشنر, سابق ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ لڑکی کا نمبر دیا ان کو, اور انہوں نے کہا کہ جناب اس سے ملیں. اور پی ٹی آئی کے جو رکن ہیں عادل بازئی نے یہ انکشاف کیا اسمبلی کے اندر. اب اس خبر کو ایکسپریس نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے, اور بڑی یہ ایک ٹربلنگ قسم کی سٹوری ہے, جو ایک MNA قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ جناب وہ DC کا مجھے فون آیا, کال آئی, میسج آیا کہ بھائی آپ اس سے ملیں, اور وہ آپ سے کوشچنر بھی شیئر کر دیں گے. اب کیا یہ DC کا کام ہے کہ وہ انٹرویو لوگوں کے سیٹ کرتا رہے؟ یہ کوشچن ریز کیا جا رہا ہے, اور وہ اسکرین شاٹ بھی کافی زیادہ شیئر کی جا رہی ہے, اور اس کے اندر جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے I'll see you, اور وہ غصے کا نشان بھی بنا ہوا ہے, اور اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا عادل بازئی صاحب نے اسپیکر صاحب کے سامنے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے کہ ایک عوامی نمائندے کو ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ اس لہجے میں بات کر رہا ہے کہ جیسے وہ افسر ہے, وہ اس کا انچارج ہے. جو عوامی نمائندہ تو کونسلر بھی ہو تو اس کی عزت ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے جب ووٹ کی عزت بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. پر اینی وے, جس طرح میں نے کہا پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے ووٹ کی بہت زیادہ عزت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے, اور ان کا تو نعرہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اچھا جی, وہ جو اسمگلر ہے پنکی, انمول پنکی,
منشیات فروش، اس کی بس وہ سٹوری چل رہی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں کوئی میڈیا کی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، اس کا نام بھی آ سکتا ہے. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اب چلتا رہے گا، گائے بگائے اس کے اندر تڑکا لگتا رہے گا، نیا نام آتا رہے گا، کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا. میرا کوشچن وہی ہے کہ بھائی یہ جب سب کچھ کر رہی تھی، جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو روکیں، وہ لوگ کدھر ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب لاہور سے لے کے کراچی تک اس کا نیٹ ورک تھا، اس میں شارک مچھلیاں بھی تھی، ڈالفنز بھی تھیں، اس میں جناب جہازوں کے ذریعے یہ ہو جاتا تھا، اس میں یہاں سے وہ ہو جاتا تھا. پتہ نہیں کیا کیا اس میں سٹوریاں سنائی جا رہی ہیں. بھائی پہلے سارا سسٹم سویا ہوا تھا تو اتنا بڑا یہ سسٹم بن کیسے گیا؟ پر اینی وے آپ تیار رہیں، بڑے بڑے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے اندر نام آ سکتے ہیں. اچھا جی، ایران اور یو اے ای کے درمیان جو برکس میں آپ کو پتا جو کانفرنس ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی برکس کی، اس میں کافی تلخی بھی ہوئی ہے. ایک طرح سے ایک دوسرے کے حوالے سے وہاں پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہاں پہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یو اے ای براہ راست ملوث تھا ہمارے اوپر حملے میں، اور ہم اس وجہ سے چپ ہیں کیونکہ ہم ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے. دوسری جانب یو اے ای نے بھی اس کا جواب دیا. اس سے پہلے یہ خبر آ چکی ہے کہ اسرائیل نے کنفرم کیا کہ جس وقت ایران کے اوپر حملے ہو رہے تھے، ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ حملے کر رہا تھا، اس وقت نیتن یاہو نے یو اے ای کا دورہ کیا تھا. آلدو کہ یو اے ای نے اس کی تردید کی ہے، لیکن وہ خبر تو آئی ہے اور اسرائیل کی جانب سے وہ کہا گیا. اور اب اسی تناظر میں ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جو حملے ہو رہے تھے، اس میں یو اے ای براہ راست ملوث تھا. اس نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس نے وہاں پہ امریکی اڈے بلا لیے، امریکی فوجی بلا لیے، لیکن اس کی سیکیورٹی کی کسی نے گارنٹی نہیں دی. کوئی بھی اس کو محفوظ نہیں کر سکتا. اور بنیادی میرے خیال میں یہ چیز ہائی لائٹ کرنے والی یہی ہے کہ باہر سے کوئی طاقت آ کے آپ کو گارنٹی کی سیکیورٹی نہیں دے سکتی. خطے کے جو ممالک ہیں ان کو خود میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کے سارے مسائل حل کرنے چاہیے. اور اس میں جو پاکستان کا کردار ہے میرے خیال میں وہ بڑا اچھا اور بڑا پازیٹیو کردار ہے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان اس میں مزید اپنا کردار ادا کر سکے گا اور یہ جو سارا معاملہ ہے مسلمان ممالک کے بیچ حل ہوگا. اور خدا نخواستہ یہ جو تلخی ہے یہ کسی جنگ میں نہیں بدلے گی، کیونکہ اگر ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوگا اور تمام مسلمان ممالک کو نقصان ہوگا. اپنے اختلافات ختم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان جو اس میں امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے، میرے خیال میں جو دیگر ممالک ہیں ان کو بھی لیڈ لینے کی ضرورت ہے اور جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اچھا، کل میں نے ایک کلپ دیکھا کہ دو سابق پاکستان کے کرکٹر وہ کسی جگہ پہ گئے، کسی نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. جب کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے وہ آپ کو عزت دیتا ہے. ایک کرکٹر ہنس رہا تھا، اسمائل کر رہا تھا، لوگوں سے مل رہا تھا. دوسرا اس نے ایسا مرا ہوا منہ بنایا ہوا تھا کہ جیسے جو ہے وہ مطلب کوئی ایکسپریشن نہیں، بالکل ڈیڈ قسم کے جو نا تاثرات اس کے چہرے کے اوپر، اور مطلب کہ جیسے کوئی فرعونیت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی میں تو نہ کسی کو مسکرا کے دیکھوں گا نہ کسی سے مسکرا کے بات کروں گا. دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں اگر آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو کم از کم تھوڑا سا مسکرا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ایک بڑی گندی بیماری ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو ہر لیول کے اوپر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. صحافیوں میں بھی نظر آئے گی، ٹی وی پرسنالٹیز میں بھی نظر آئے گی، سیاستدانوں میں بھی نظر آئے گی. اور آپ کی بیوروکریسی تو ویسے ہی یہ سمجھتی ہے کہ بھائی وہ تو اس ملک کے حکمران ہیں اور آپ سب کیڑے مکوڑے ہیں. جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو یقین کیجیے ہم ایک دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہی بنیں گے، باعث راحت نہیں بن سکیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.